सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के लिए एक मस्बत खबर से। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द पाकिस्तान 5 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुका है। आलमी बैंक का वफ्द मुतालिका स्टेक होल्डर्स, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान से मुलाकात करेगा। वफ्द दौरे के दौरान निजी शोबों के स्टेक होल्डर्स से मईशत की बेहतरी के हवाले से भी बातचीत करेगा। सियासी, समाजी और गवर्नेंस लैंडस्केप के हवाले से भी निजी सेक्टर, हमारा जो है प्राइवेट सेक्टर, उससे भी बातचीत होगी इस सिलसिले में। आला वफ्द 20 फरवरी को कराची का दौरा भी करेगा और इस विज़िट के दौरान सीएम सिंध और आला हुकाम से मुलाकातें की जाएंगी। वर्ल्ड बैंक के वफ्द को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल होगा। इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों, सरमायाकारी के मौक़े और हाल ही में मंजूर किए जाने वाले 40 अरब डॉलर्स के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को आइंदा दहाई के लिए मौसर अंदाज से नाफिज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब इस जो विज़िट को हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं, ये कितना सिग्निफिकेंट है और कितना सूदमंद साबित हो सकता है। आलमी बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की 20 साल बाद पाकिस्तान आमद है। कुछ नए मुआहदों की तवक्को भी की जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे। हमें सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब ने ज्वाइन किया है, उनके साथ अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। दोनों गेस्ट को वेलकम कहेंगे। अली साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। ये वर्ल्ड बैंक का जो हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर वफ्द आ चुका है, और किस तरह से देख रहे हैं 5 रोज़ा दौरा पाकिस्तान इनका, और ये साथ ही साथ हमने पहले भी देखा था जो इस हवाले से 40 बिलियन डॉलर्स की जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क प्रोग्राम था, ये जो कहा जा रहा था कि लेकिन ये लोन होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी दिया जाएगा कि आपने किस तरह से इन मामलात को देखना है। ये फ्रेमवर्क और ये जो वफ्द है, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के लिए, कितने चैलेंजेस होंगे? एक तरफ IMF है, दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों के साथ अलाइन करना पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा? नहीं, ये बहुत अच्छी खबर है। देखें, आप पहले तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आज से 18 महीने पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से और सीनियर जो गवर्नमेंट के ओहदेदार थे, उनसे IMF के लोग मीटिंग्स के टाइम ही नहीं देते थे, और पाकिस्तान में आते भी नहीं थे। वो कहते थे कि दुबई आओ, यहाँ पर आके मीटिंग करो। तो 18 महीने में इतनी बड़ी चेंज आई है कि वर्ल्ड बैंक ने सबसे बड़ा कंट्री फ्रेमवर्क पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया। उसके बाद IFC जो है वो भी वर्ल्ड बैंक का इदारा है, उनके कंट्री जो ग्लोबल हेड है वो पाकिस्तान आए। उन्होंने कहा कि वी विल डबल आवर इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। और अब जिस तरह आपने मेंशन किया कि 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उनके पाकिस्तान आ रहे हैं, तो दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स विच शो कि एक वो पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहते हैं, भी वो पाकिस्तान की फिजिकल सिक्योरिटी के लिए दे आर नॉट वरीड, दे वांट टू कम टू पाकिस्तान, which means that they want to see things on the ground level। और तीसरा ये कि वो पाकिस्तान को फंडिंग देने के लिए भी तैयार है और इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये तीनों इदारे IFC, वर्ल्ड बैंक, IFC एक साथ काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है, तो इनमें अलाइनमेंट होती है। और चौथा एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इन्हीं के साथ काम करता है। तो जब अगर ये इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर, इसका मतलब है कि ओवरऑल दे आर अलाइंड एंड दे आर सैटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस इन पाकिस्तान। ठीक, एहतशाम साहब, लेकिन अभी हमने देखा था IMF का वक्त भी आया था। अगली किस्त जो IMF की जानिब से जारी की जानी है उसके उस सिलसिले में उन्होंने भी मुख्तलिफ हुकाम से मुलाकातें की थी, मुख्तलिफ शोबों के जो हम देख रहे थे रिप्रेजेंटेटिव से। अब दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि IMF का भी प्रोग्राम है, IMF के साथ वर्ल्ड बैंक का भी प्रोग्राम है। ये जो वर्ल्ड बैंक का ये भी लोन है जिसे हमें सूद समेत वापस करना है, इसका सही यूज़ इसको हमने इंश्योर करना है। लेकिन चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद है। अब जो इन्होंने हालिया जिस वक्त ये 20 बिलियन डॉलर का लोन पैकेज कंफर्म किया था, उसकी मंजूरी अप्रूवल हुई थी, उसके साथ उन्होंने कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया था, जिसमें पाकिस्तान के ख़ास तौर पे KP और बलूचिस्तान के जो सिक्योरिटी मामला थे और पॉलिटिकल डिवीजन थी, उसकी बात की थी। तो अब यही मामला देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है ये वफ्द। आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखिए, हम ना इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस तो इस लिहाज से देखने वाली बात है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इसके बारे में ख़बरें आज मैं देख रहा था, अरब न्यूज़, अल जज़ीरा, BBC, इंडिया के अखबारों में भी है, लेकिन उन्होंने बड़ी तकलीफ भी है साथ साथ कि जी ये पाकिस्तान को इतना बड़ा प्लान करके 88 ममालिक के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। 5 बड़े अदारे वर्ल्ड बैंक के, जिनमें अभी एक जिक्र भी किया, IBRD है, फिर के बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन है, फिर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिस्प्यूट है।
یہ 5 ادارے کبھی بھی پاکستان میں نہیں آیا. وائس پریزیڈنٹ لیول پہ اس کو جو لیڈ کیا جا رہا ہے آمنا, اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک تو یہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا گیا اسپیشلی انڈیا نے کہ جی پاکستان کو ابینڈن کر دیا گیا, یہاں کوئی نہیں آئے گا, انویسٹمنٹ کے لیے کوئی نہ آئے. تو میرا خیال ہے یہ اس لحاظ سے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ دنیا میں انگیج کرنا چاہتی ہے, دنیا ہم سے بزنس کرنا چاہتی ہے. اور میرے خیال میں آمنا جو سب سے بڑی اس میں خبر مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے, دیکھیں نا ویسے تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے پیسہ دینا ہے وہ ٹھیک ہے, بائی دی وے یہ پیسہ آئی ایم ایف یا باقی لوگوں کی طرح نہیں ہے آمنا, ان کی موسٹلی گرانٹس بھی ہوتی ہیں اور بڑا انٹرسٹ ریٹ ان کا بڑا کم ہوتا ہے, لمبے عرصے کے لیے قرضہ ہوتا ہے, کبھی کبھار ملتا ہے. جی 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 وہ بھی ملے گا. اور پلس اس میں دیتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی دیکھیں اچھی انگیجمنٹ ہے. یہ $7 بلین پروگرام کے ساتھ ساتھ $1.5 بلین وہ علیحدہ سے ہمیں دینے لگے ہیں. کلائمیٹ چینج پہ وہ بات ہو رہی ہے. تو بنیادی طور پہ تو بات یہ ہے نا کہ ملک میں ماحول ایسا پیدا ہو چکا ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ پیسہ ان کا ٹرانسفر بھی اپنا کیا کہتے ہیں سود سمیت واپس بھی جا سکتا ہے, پلس اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں لون لینا بری بات نہیں پرووائڈڈ اس کو آپ خرچ کیسے کرتے ہیں. ابھی دیکھیں جس طریقے سے سارا پلان کیا گیا $40 بلین کا پلان 10 سال انیشیلی اس کے بڑے امپورٹنٹ ہے. حکومت کیا کر رہی ہے دیکھیں, اب پرائیویٹ انویسٹر مجھے لگتا ہے اس کو لے آؤٹ کرنے کے لیے اور وہاں پہ ساتھ ساتھ جو ڈسپیوٹ آتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یہ وقت آ رہا ہے کہ جی کس طریقے سے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا جائے اور اس حوالے سے انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے نا وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. آمنا میری نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں ہمارے ہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرصے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یہ کم سے کم ہوتی ہے. لاسٹ 2008 میں $5.5 بلین کی آئی تھی, اس کے بعد $800 ملین سے زیادہ نہیں, بلین سے زیادہ. تو یہ ہے کہ اس طریقے سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا اور پاکستان میں انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ان کو ساتھ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں آئے دن آپ دیکھتے ہیں عدالتوں میں کیس چلے جاتے ہیں, ان کو رکوانے کے لیے اگر کوئی میکینزم ہمیں دیتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہوئی. گورنمنٹ تو بزنس نہیں کر سکتی, اصل پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس کا اعتماد اگر بحال ہوتا ہے لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آتے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں آمنا اس دورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور امید یہی ہے کہ اب یہ کس طریقے سے اس کو سارا چینلائز کیا جائے گا, حکومت کتنا فائدہ اس سے اٹھاتی ہے اس کے پیسے کا اور کتنے بہتر طریقے سے اپنا فیکٹر کو ڈیولپ کرتی ہے. علی صاحب آپ سے ایک کلوزنگ ریمارک, امپلیمنٹیشن کی راہ میں ہم دیکھتے ہیں جو چیلنجز موجود ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان پر بھی کام کر رہی ہے, کیونکہ سب سے بڑا آپ کا جو فیکٹر ہے وہ تو امپلیمنٹیشن آ جاتا ہے نا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا کتنا ضروری ہے. تو چیلنجز تو ہمارے ہاں موجود ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی کہ اکنامک ریفارمز کی امپلیمنٹیشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی گورنمنٹ نے اڑان پاکستان بھی اناؤنس کیا ہے, تو پلانس تو کافی اچھے اناؤنس کیے ہیں, مگر امپلیمنٹیشن پہ سارا فوکس ہونا چاہیے. اور جب میں گورنمنٹ کے لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں, ان سے ملتا ہوں انویسٹرز کے ساتھ, تو وہ پرومس کرتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ان کا کی فوکس ہے. سو آئی ہوپ کہ اس پہ وہ ڈیلیور کریں گے. مگر یہ ورلڈ بینک کا آنا, ورلڈ بینک IFC اور IMF ہسٹوریکلی بھی پاکستان کے اندر کافی انوالو رہے ہیں اور ان کے پروجیکٹس میں کام ہو جاتا ہے کیونکہ دے ہیو بین ورکنگ ان پاکستان فار مینی ایئرس. تو مگر جو احتسام صاحب نے کہا وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا, دیٹس دا کی, اینڈ آئی ہوپ کہ وہ اگلی سٹیج میں پاکستان وہ بھی اچیو کرنے لگ جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. علی فرید ہمارے ساتھ موجود تھے اس سیگمنٹ پہ بات کرنے کے لیے. شام صاحب ہم اگلی سٹوری کی جانب اپنے بڑھیں گے. امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ UN کا اجلاس گلوبل گورننس میں بہتری اور ریفارمز کے ایجنڈے کے تحت منعقد ہو رہا ہے, جس کی سربراہی چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کریں گے, اور اس میں شرکت کے لیے نائب وزیر اعظم پاکستان کے اسحاق ڈار نیو یارک پہنچ چکے ہیں. اسحاق ڈار اپنی تقریر میں کثیر الجہتی پاکستان کے عزم اور امن, سلامتی اور پائیدار ترقی کے فروغ میں UN کے کلیدی کردار پر زور دیں گے. وہ 2025-26 کے لیے سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے پاکستان کی ترجیحات کے بارے میں بھی بات کریں گے. UN کے اجلاس میں اسحاق ڈار مزید کن ایشوز پر بات کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ جو وزٹ ہے, یہ جو ٹور ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس میں اپورچونٹیز کیا ہیں. احتشام صاحب آپ نے دیکھیں اس کی سگنیفیکنس تو بڑی اس لحاظ سے بنتی ہے کہ چائنا کے فارن منسٹرز کو اس سلامتی کونسل کے اس سیشن کو وہ چیئر کریں گے. جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ پاکستان کا رول اس لحاظ سے بھی بڑا زیادہ ہے کہ نان پرماننٹ ممبر ہے پاکستان, اس دفعہ ان کا وہاں پہ بڑا ایک رول پلے کر سکتا ہے. دیکھیں ہم نے اس وقت جو صورتحال ہے ملٹی لیٹرلزم کو خطرہ پیدا ہو گیا, اور یہ خبریں جس انداز سے ساری دنیا سے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو اپنے طور پہ فیصلے کر رہے ہیں اس میں دیکھ لیں کہ یورپین یونین بھی, مڈل ایسٹ بھی, ایشیا بھی, سب لوگ اس حوالے
حوالے سے پریشان ہے. اور جو ایک بنیادی فوکس رہا ہے یونائٹڈ نیشن کا ملٹی لیٹرلزم کہ بھی ساری دنیا کو ایک لے کے چلیں اور گلوبل ولیج جو بنایا آپ نے وہ ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. میرا خیال ہے اس حوالے سے اس کی اہمیت بڑی ہے اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس حوالے سے کوئی زیادہ انتظام شو کرے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. لیکن میرا خیال ہے سائڈ لائن پہ جو میٹنگ ہوگی ساری دنیا سے لوگ آئے ہوں گے, آپ اسحاق ڈار صاحب کی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی. چائنا کا ایک انکریزنگ رول آمنا بڑھ رہا ہے. دیکھیں جس انداز سے ورلڈ اپنا کیا کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں اس کے باقی اداروں میں جس طریقے سے چائنیز آپریٹ کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا چائنیز بڑے خاموش تھے, اب تو آپ کہتے ہیں ہر وقت آپ نیو یارک چلے جائیں تو ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں لابیز میں, ادھر ادھر مل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اس پہ بھی امریکہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی. تو وہ اپنا اس لحاظ سے تو انفلوئنس بڑھا رہے ہیں کہ بھی پوری دنیا اگر سو کال ان سیف ہوتی چلی جا رہی, جس طرح بتا رہے ہیں جو ٹرمپ صاحب ایکشن لیے چلے جا رہے ہیں, اس میں چائنا کا بہت بڑا رول بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے میٹنگ ہے, اس کی سگنیفیکینس ہے ڈیفینیٹلی. اور یہ ملٹی لیٹرلزم وہ کہ جی ساری دنیا کو لے کے چلنا ہے, اس پہ اگر کوئی پالیسی میکنگ ہوتی ہے, ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اور سارے ممالک ساتھ چلتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک لحاظ سے بڑا اچھا ہوگا. اب دیکھنا یہی ہے کہ اس معاملے میں یورپین یونین تو ڈیفینیٹلی آگے آئے گی, امریکہ اس پہ اتنا زیادہ زور نہیں دے گا, باقی ممالک بھی کیسے ساتھ جائیں گے. تو میرا خیال ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ, ایک نئی چیز دنیا میں ہونے جا رہی ہے جس کو میرا خیال لوگ اپریشیٹ کریں گے. جی رائٹ, چلیں ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک بس اہم ٹاپکس اور بھی ہیں اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. کلائمیٹ چینج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے. معمول سے کم بارشوں کی وجہ سے پانی کا بحران شدت اختیار کرنے لگا ہے. ڈیمز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کم ہو رہا ہے. راولپنڈی میں بارشیں نہ ہونے سے خشک سالی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. زیر زمین پانی کی سطح گرنے پر واسا نے راولپنڈی میں خشک سالی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے سروس سٹیشنز اور گھروں میں گاڑیاں دھونے پر 1 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے. راولپنڈی شہر میں پانی کی یومیہ طلب 70 ملین گیلن ہے. شہر کو یومیہ 51 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا تھا, لیکن بارشیں نہ ہونے سے پانی کی جو یومیہ فراہمی ہے وہ مزید 5 ملین گیلن کم ہو کر رہ گئی ہے. صرف یہی نہیں, اس سے پہلے پنجاب بھر کے سروس سٹیشنز کو پانی ری سائیکلنگ سسٹم لگانے کا حکم بھی دیا گیا تھا. اب لاہور کے بعد راولپنڈی میں بھی زیر زمین پانی کی سطح 700 فٹ سے نیچے چلی گئی ہے. متعلقہ محکمے شہریوں سے پانی ضائع نہ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. معمول سے کم بارشوں کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمز میں پانی کی سطح انتہائی نچلی سطح پر جا پہنچی ہے. ناظرین, قیام پاکستان کے وقت ملک میں ہر شہری کے لیے 5600 کیوبک میٹر پانی دستیاب تھا, لیکن اب 2021 تک ہم نے دیکھا کہ 1000 کیوبک میٹر رہ گیا تھا اور گزرے 4 سالوں میں اس میں بھی مزید کمی آئی ہے. کلائمیٹ چینجز کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کے جو معمول ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں اور ڈراؤٹ یعنی خشک سالی کے دورانیے میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا صرف پنجاب میں رین ایمرجنسی نافذ کرنے سے ملک بھر پانی کی کمی کے مسائل دور ہو جائیں گے, یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا. ساتھ ساتھ بہت سارے کوشچنز ہمارے مائنڈ میں ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. احتشام الحق صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیے ڈاکٹر محمد فیصل علی نے, انوائرمنٹ ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کلائمیٹ پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ کی جانب آ رہے ہیں, یہ کتنا الارمنگ ہے اس وقت کہ بارشیں نہیں ہو رہی, خشک سالی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ واسا نے راولپنڈی میں اب ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. سلسلے میں سروس سٹیشنز اور یہ گھروں کو ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ گاڑیاں کم سے کم دھوئی جائیں, کم سے کم استعمال کیا جائے. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو آپ؟ بہت شکریہ اس گفتگو میں شریک کرنے کے لیے. دیکھیے یہ انتہائی اہم معاملہ ہے, لیکن اس سارے معاملے کے ضمن میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ارلی وارننگ سسٹمز ہوتے ہیں. ہمیں آج سے 6 ماہ پہلے یہ پریڈکٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ موسم اس طرح سے تبدیل ہونے جا رہا ہے اور پانی کی کمی جو ہے وہ یہ شدت یا اس طرح کی صورتحال اختیار کرنے جا رہی ہے جسے ایمرجنسی کی بنیادوں پر ڈیل کرنا پڑے گا. تو اس ضمن میں تھوڑی سی سمجھ لیں کہ کمی رہ گئی یا کوتاہی رہ گئی, جو ہمیں ابھی گزشتہ 3-4 ہفتوں کے اندر ہی یہ چیز ایسے نظر آنا شروع ہوئی کہ ڈراؤٹس جو ہیں وہ بڑی پریشان کن صورتحال اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, ایک تو اس چیز پہ کام ہونا چاہیے, اس کو ترجیحی بنیادوں پہ اور جدید بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ارلی وارننگ سسٹم کو یا ویدر ایڈوائزری کے سسٹم کو جو ہے وہ بہتر بنائیں اور وقت سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کر سکیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ پانی کی کمی تو جیسے آپ نے شروع میں اشارہ کیا, بارشیں کم ہونا یہی ایک ریزن ہے ڈراؤٹ کی, خشک سالی کی, یا اور بھی ملٹیپل ریزنز ہیں؟ نہیں, اور دیکھیں ایک تو بیہیویئرل ریزن ہے نا, بہت بڑی ریزن ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پانی کا ذمہ دارانہ استعمال ہی نہیں کرتے دونوں سطحوں پہ. دیکھیں پانی کا سب سے بڑا جو استعمال ہے ہمارا وہ زراعت میں ہے, 90% کے قریب ہمارا جو پانی ہے وہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے.
10% کے قریب جو پانی ہے وہ ہاؤس ہولڈ یوز میں آتا ہے. دونوں جگہوں پہ گھروں میں بھی ذمہ دارانہ استعمال نہیں ہے, زراعت میں بھی ذمہ دارانہ استعمال نہیں ہے. زراعت میں بھی ہم فلڈ اریگیشن کرتے ہیں, جو جدید طریقہ کار ہیں ان کو اختیار نہیں کیا گیا اتنے وسیع پیمانے پر جتنے پہ ہونا چاہیے. اگرچہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں اور ان میں بہتری بھی نظر آ رہی ہے, لیکن ان کی رفتار ویسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ صورتحال زیادہ پریشان کن ہو جاتی ہے ہمارے لیے, کیونکہ اگر بارشیں ہو رہی ہوں تو کسی نہ کسی حد تک کمی وہاں سے پوری ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اتنی پریشان کن صورتحال سامنے نہیں آتی. لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے تیزی سے جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کی باعث اوپر سے ہمارا, آپ نے جس طرح سے بات کیا کہ یہ بڑا الارمنگ بیہیویئر ہے کہ ہم 60% جو ہمارا پانی کا صحیح استعمال نہ ہونا, غیر محتاط انداز میں استعمال کرنا, اسی میں ضائع ہو رہا ہے 60% پانی ہمارا. لیکن میں احتشام صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, منگلا اور تربیلا ڈیم کے بعد ہم کوئی بڑا تعمیر بھی نہیں کر سکے ڈیم. یہ اس حوالے سے حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے باعث پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنی سطح پر خود کیا اقدامات لے رہے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں ہم بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پانی کا مسئلہ بڑی سیریس نوعیت اختیار کر رہا ہے, لیکن اس دفعہ تو میرا خیال ہے وہ الارمنگ سٹیج سے بھی معاملہ آگے چلا گیا. لیکن وہ ابھی بھائی جان کہہ رہے تھے کہ جی بڑی تھوڑی کمی رہ گئی, کرمنل نیگلیجنس ہے. ہمارے جو بھی ادارے ہیں جو ہماری گورنمنٹ میں جو ایجنسیز ہیں جو سارے بڑے فیصلے کرتی ہیں, وہ تو ارلی وارننگ کو کسی کو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈالتا. اب دیکھیں نا 40% آمنا اس دفعہ موسم سرما میں پانی جو ہے نا وہ بارشیں کم ہوئی ہیں. اب فوری امپیکٹ تو جو پنجاب میں سندھ میں ہوگا, ربی کی فصل جو ہے نا وہ برانی ایریاز میں وہ کہہ رہے ہیں بالکل فارغ ہو گئی ہے, اس کا کتنا نقصان ہوگا. ابھی آپ ڈیموں کی بات کریں, دیکھیں یہ ڈیم 2 بڑے ڈیم ہیں, ان کی صورتحال کتنی خراب ہوگی. میں دیکھ رہا تھا تربیلا ڈیم میں پانی جو آتا ہے نا آمنا, وہ آتا ہے 14,000 کیوسک اور اخراج جو ہو رہا ہے 45,000 کیوسک ہے. منگلا میں آپ دیکھ لیں 4,224 کیوسک جو ہے نا پانی آتا ہے اور 35,000 کیوسک چلا جاتا ہے وہاں سے. دیکھیں آمنا 40% سے زیادہ پانی ہمارا جا رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے, ڈیم نہیں بنائے گئے. اب مجھے بتائیں اب اس پہ کیا کیا جائے؟ آج بھی ہم ساری دیکھتے ہیں بڑی سیاسی پارٹی جماعت جو ہے وہ اس پہ سیاست کرتی ہیں. ابھی اپنا بہت بات ہوئی تھی, اب تو کہتے ہیں بات ہی نہ کریں. کالا باغ ڈیم 85 میں بن جاتا, جس پہ $5 بلین دیا جا رہا تھا ورلڈ بینک کی طرف سے. 5,000 میگا واٹ 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہونی تھی اور زراعت کے لیے پانی علیحدہ استعمال ہونا تھا, لیکن نہیں ہونے دیا گیا کہ جی یہ تو معاملہ سیاسی نوعیت اختیار کر گیا, لہذا نہیں ہونے دیں گے. اب سوال یہ کہ جو نئے ڈیم بننے, ابھی مجھے بتائیں بھاشا ڈیم 20 سال سے ہم نے پڑا ہوا ہے, وہ ری سیٹلمنٹ کے ایشو نہیں ختم ہو رہے. ہر جماعت آتی ہے اور جو نئے ٹھیکیدار آتے ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, پیسے لیے جاتے ہیں اور ککس بیک کھائی جاتی ہیں اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. وہ جو بڑے مشرف کے زمانے میں 6 بڑے ڈیم بننے تھے وہ کدھر چلے گئے؟ نہ ڈیم بنائے جا رہے ہیں, نہ اس کا کوئی الٹرنیٹ ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے, اور نہ پانی. ہم نہ دیکھیں پانی جس طرح ضائع ہو رہا ہے. پہلی مرتبہ پنڈی میں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی 10,000 جرمانہ اور پلس FIR بھی درج ہوگی جو پانی ضائع کر رہے ہیں گھروں میں جو دھوتے ہیں اور اپنا سروس اسٹیشن میں. ہم نے دیکھیں پانی پرزرو کرنا تو ہمارے ایک تو ویسے بھی بڑا گناہ ہے پانی کا, جس طریقے سے آپ دیکھ لیں استعمال ہم کرتے ہیں, اور دوسرا آپ دیکھ لیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے یہ ہم نے گیس کے ساتھ اپنا بیہیویئر چینج کرنا پڑے گا, انفرادی سطح پر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نہیں کرتے ہم نا. یہ بابو دیکھیں یہاں پہ مجھے وہ یاد ہے سارے یہاں پہ گورنمنٹ سرونٹ لوگ ہوتے تھے, ایک تیری لگتی تھی صبح چلانے کے لیے گیس کو, وہ رات تک جلتا رہتا تھا چولہا, کوئی اس پہ کام ہو نہ ہو, کوئی کھانے پکانے کا نہ ہو, ایک بجلی اپنا جو ہے نا وہ تیلی کہتے ہیں ضائع نہ ہو. ہم نے وہ دوائی پھیری, گیس کے ذخائر کم سے کم ہوتے چلے گئے, کم ہوئے, اس کا استعمال ہم نے جس ناجائز طریقے سے کیا یہی کا اب ہو رہا ہے. اب دیکھنے اب سوال تو یہ ہے کہ حکومت کے پارٹ پہ کوئی اس کو سیریسلی لے گا کہ یہ پانی اتنی تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کے کچھ مشورے لے لیتے ہیں ڈیموں میں پانی جو کم ہو رہا ہے, جی سجیشنز ڈاکٹر صاحب کس طرح سے اس مسئلے کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, خاص طور پہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہماری بڑی کم ہے, 9 سے 10% ہے. اگر یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہم اس کو میٹ نہیں کریں, وہ کہا جاتا ہے کہ 40% تک ہونے چاہیے. تو کیسے کیا جائے گا یہ اس معاملے کو, خاص طور پہ پانی ذخیرہ کرنے کو کیسے دیکھا جائے گا؟
اور کیسے کیا؟ اچھا، پانی ذخیرہ کرنے کے معاملے کو دیکھنے سے پہلے دیکھیں ابھی ایک چیز جو بڑی اہم ہے جو یہاں پہ ابھی اسکپ ہو رہی ہے اس ساری گفتگو سے، وہ جس کا سرسری سا ذکر ابھی بھائی نے کیا ہے کہ ربی کی فصل بڑی شدت سے متاثر ہو رہی ہے. اب آپ ربی کی فصل کو، گندم ہے ہماری فصل، ٹھیک ہے، گندم آپ کو پتا ہے کہ ربی کے سیزن میں 70% رقبے کے اوپر ہمارے کاشت ہوتی ہے اور ہماری 60 سے 70% جو کیلریز ہیں وہ گندم سے آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گندم کی فصل متاثر ہوگی تو ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی متاثر ہوگی. اب گندم کی فصل اس سے کس طرح سے متاثر ہوتی ہے، اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب یہ پانی کی کمی ہوتی ہے تو گندم کے دانے کا سائز کم رہ جاتا ہے، پھر اوسطاً پیداوار کم ہو جائے گی. دوسرا بڑا اہم معاملہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت پانی کی کمی ہوتی ہے اس وقت جو زمین سے غذائی اجزاء فصل نے اٹھانے ہوتے ہیں وہ نیوٹریشن اپٹیک پورا نہیں ہوتا، اس کے وجہ فصل کا معیار بھی کم ہو جاتا ہے. اب آپ ان دونوں چیزوں کو اس معاملے کے ساتھ جوڑیے کہ پچھلے سال کی گندم کے بحران کی وجہ سے اس سال گندم کا زیر کاشت رقبہ جو وہ تقریباً 17 سے 20% کے قریب کم ہے. اگر رقبہ بھی کم ہے اور اس سال اس ڈراؤٹ کی وجہ سے یا قحط سالی کی وجہ سے جو ہے وہ فصل کی پیداوار بھی متاثر ہونے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور بحران. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز بتائیے کہ معذرت کے ساتھ دیکھیں پچھلے سال 30 ملین ٹن جو ہے نا وہ گندم پیدا ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا، اس سال اس سے زیادہ کم ہونا کا خطرہ ہے. اور میری اطلاع ہے کہ یہاں پہ حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے جن لوگوں کے ساتھ جس کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، ابھی سے وہ کارٹل شروع ہو گئے ہیں کہ گندم کیسے امپورٹ کی جائے گی، کتنی کی جائے گی، کتنے کک پیکس دیے جائیں گے. ہمارے تو کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ موسمیاتی تبدیلیوں نے ہمارا جس طریقے سے پانی کا مسئلہ اتنا سیریس ہو گیا ہے. دوسری طرف اشرافیہ کرمنل مائنڈڈ لوگ جو ہے نا گورنمنٹ میں لوگوں کے ساتھ مل کے یہ طے کر رہے ہیں کہ جی اب کتنی گندم امپورٹ کرنی ہے، اس میں کتنا پیسہ بنانا ہے. جی دیکھیں ابھی تو اس میں ایک اور بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، وہ ویٹ کی ڈی ریگولیشن کے اوپر ہے کہ حکومت کس طرح سے ویٹ کی جو قیمتوں کے تعین سے باہر کیسے آئے. ٹھیک ہے، تو ابھی تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر اس فریم ورک کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ویسے اس وقت کے موضوع سے باہر چلے جائیں گے گفتگو، ورنہ بڑی طویل گفتگو اس کے اوپر کی جا سکتی ہے کہ اس میں جو میرا خیال ہے ہمیں موضوع کی طرف آنا چاہیے. اگر گندم اور گندم سے جڑے ہوئے تمام مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے تو ڈیفینیٹلی پورا سیکشن اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا آپ نے ذکر کیا تھا کہ پانی کے جو منصوبہ بندی کیسے کی جائے، ذخیرہ اندوزی کس طرح سے کی جائے. تو اس ضمن میں دیکھیں کہ طویل تر منصوبہ بندی کا تو آپ نے بھی مطلب ہلکا سا ذکر ہو گیا کہ اس میں ڈیمز بنانے چاہیے، ریزروائرز بنانے چاہیے. لیکن اگر فوری طور پر ہمیں پانی کو مطلب ذخیرہ کرنا ہے تو جو شارٹ ٹرم جو ہیں جو رین واٹر ہے اس کی ہارویسٹنگ کے نظام کو جو ہے وہ پھیلانا ہوگا تاکہ ہم کم از کم اپنی ایگریکلچر کو جو ہے وہ بچا سکیں. اچھا اس کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ڈراؤٹ ٹالرنٹ ورائٹیز جو ہیں وہ ان کے اوپر کام کرنا ہوگا. اچھا کام تو ہو رہا ہے، کچھ ورائٹیز بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری سرٹیفائڈ سیڈ کی پروڈکشن اتنی نہیں ہے جتنی ہماری ضرورت ہے. گزشتہ سال بھی ہم نے 48% کے قریب جو اپنی ضرورت کے مطابق سرٹیفائڈ سیڈ پیدا کیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ سرٹیفائڈ سیڈ کی پیداوار میں اضافہ ہونا چاہیے، سیکنڈلی اس کو کسان تک پہنچانے کا مناسب اہتمام بھی ہونا چاہیے. اچھا اس میں سرٹیفائڈ سیڈ کے اوپر بھی گورنمنٹ کو کسی طرح سے سپورٹ فراہم کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈراؤٹ ٹالرنٹ دیگر انپٹس ہیں، مثال کے طور پر فرٹیلائزرز ہیں جو سوائل میں پانی کی مقدار کو زیادہ دیر تک برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، ان پہ کام ہونا چاہیے یا ان کو وسیع پیمانے پر جو ہے وہ پھیلانا چاہیے. پھر کسانوں کو ان چیزوں کے اوپر بھی مزید رہنمائی فراہم کی جانی چاہیے کہ کس طرح سے جو زمین میں موجود پانی کا ابھی تک جو نمی ہے اس کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، یعنی ملچنگ کی جائے یا اسی طرح کے کوئی دیگر ذرائع جو ہے. میرے خیال میں جو زیادہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جی ڈاکٹر صاحب آمنہ، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے چاروں صوبوں اور حکومت کے درمیان اس مسئلے پہ جو اختلافات ہیں پانی کے مسئلے پہ، سندھ نلاتا ہوتا ہے کہ میرا پانی جو ہے نا وہ لوٹا جا رہا ہے، پنجاب کہتا ہے ہمیں پانی پورا نہیں دیا جا رہا. لیکن ہم نے اس پانی کے مسئلے کو سیاست کی نظر کر دیا ہے. جی ہاں، اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے. باقی تجاویز تو آتی رہتی ہیں، کوئی عمل کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ہم دیکھتے رہے کہ گلف ممالک میں بھی خاص طور پہ جب آرٹیفیشل رین سے مدد لے کر کہیں نہ کہیں خشک سالی کو سے نمٹا گیا، تو کیا یہ اس مد میں کام کر سکتی؟ دیکھیں آرٹیفیشل رینز ایک مطلب اچھا سولوشنز ہیں، کیا کہتے ہیں دبئی میں اس پر بہت کام ہوا ہے، اس کو مطلب استعمال بھی کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ترجیحات اور طریقہ کار ترتیب دینے چاہیے. ہمارے وسائل اتنی اجازت نہیں دیتے کہ ہم مصنوعی بارشوں کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کریں اپنے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، احتشام صاحب بھی موجود تھے اس سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد 2 سٹوریز اور ہیں ان پر بات کریں گے.
ویلکم بیک۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ کے غزہ کے باشندوں کو بے گھر کرنے کے منصوبے کے پیش نظر سعودی عرب غزہ کے مستقبل کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر رہا ہے۔ سعودی عرب 20 فروری کو 4 عرب ممالک کے ایک سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ پر امریکی قبضے کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے غزہ پٹی پر قبضہ کرنے اور فلسطینیوں کو ایجپٹ یا جارڈن منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، ٹرمپ کے غزہ پٹی پر قبضے اور وہاں کے 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو علاقے سے باہر منتقل کرنے کی تجویز، ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی اس کو ناپسند کیا گیا، اس پر سخت رد عمل سامنے آیا۔ ٹرمپ کی تجویز کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ فلسطینیوں کو سعودی عرب اپنے ملک میں بھی بسا سکتے ہیں۔ اس پر عرب دنیا کی طرف سے مذمت کی گئی ہے، لیکن اسے کچھ اسرائیلی میڈیا نے اس بیان کو صرف مذاق قرار دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ ایجپٹ، جارڈن، قطر اور UAE بھی اجلاس میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ اب ان معاملات پر غور کیا جائے گا، یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے پھر ہم اثرات دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیا یہ جو سمٹ ہونے جا رہا ہے نتیجہ کے ثابت ہوگا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ ہیں حامد خان المشرقی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ حامد خان صاحب۔ اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے بارے میں نیتن یاہو کا یہ بیان آنا، اس سے پہلے تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر اکوموڈیٹ کیا جائے جارڈن اینڈ ایجپٹ کی جانب سے، صدر ٹرمپ کا بیان تھا، اس کے بعد نیتن یاہو کا بھی یہ بیان کہ سعودی عرب بسا لے ان کو، تو یہ کتنا سنجیدہ بیان ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اثرات کیا ہوں گے جو سمٹ ہونے جا رہا ہے، کتنا نتیجہ خیز آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آمنہ، یہ بیان جو ہے یہ انتہائی غیر مناسب، ناقابل عمل اور میں کہوں گا کہ نامعقول قسم کا بیان ہے۔ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے یا اس میں کوئی ایسی چیزیں جس پر کوئی زیادہ تبصرہ بھی کیا جائے، بلکہ اس کے جواب میں جو خود ایک سعودی مجلس شورا کے رکن ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ پھر آپ یہودیوں کو جو ہے وہ الاسکا یا امریکہ میں بسا لیں، جہاں پہ سعودی عرب سے بھی زیادہ جگہ ہے۔ ایک تو چیز یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا اہم اجلاس ہے، اس کی وجہ یہ کہ اردن اور مصر کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور ابھی جو اردن کے شاہ عبداللہ امریکہ کا دورہ کر کے آئے تو اس کے اندر بھی وہ بڑے دباؤ میں نظر آئے، اور بدقسمتی سے وہ اس انداز کا سٹانس نہیں لے سکے جو ان کو لینا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے اب میرا خیال یہ کہ سعودی عرب پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مشترکہ حکمت عملی بنائے اور پوری دنیا کو ایک پیغام جائے، اور ان 5 ممالک کا مشترکہ حکمت عملی کو پھر باقی جو 54 مسلمان ممالک ہیں OIC کے سربراہ اجلاس کی شکل میں اس کی توثیق کی جائے، اور اس کے تحت یہ ٹرمپ کا جو انتہائی ناقابل عمل، ناقابل فہم اور جارحانہ منصوبہ ہے جو کہ فلسطینیوں کے لیے بھی اس میں ہم دو اگر ممالک کا ذکر کریں، خاص طور پہ سعودی عرب کی، ہم جانتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز میں ان کی ایک سے ہے، ایک سگنیفیکنس ہے سعودی عرب کی، تو ان کے اگر اس سمٹ کے بعد اس پلیٹ فارم سے تمام ممالک اس پر اگری کرتے ہیں کہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے غزنز کی، وہ ایجپٹ ہو چاہے جارڈنز ہو اور چاہے وہ سعودی عرب والا تو مضحکہ خیز بیان ہی صحیح، لیکن چلیں اگر اس کو بھی مان لیں تو اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا جائے، ڈسمس کر دیا جائے، تو کیا ٹرمپ صاحب پر اس قدر دباؤ آئے گا کہ وہ اپنے پروپوزل کو ری وزٹ کریں گے اور کچھ اور اس کا حل نکلے گا؟ بالکل آئے گا، دباؤ بھی آئے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو نہ کہ فلسطین کے غزہ کے شہریوں کو قابل قبول ہے، تو پھر مصر، امریکہ یا اسرائیل یا سعودی عرب یا جارڈن کون ہوتے ہیں 20 لاکھ لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ کوئی پھل فروٹ نہیں ہے جس کو کاٹ کے بانٹ دیا جائے گا۔ یہ غزہ کی پٹی کا وہ علاقہ ہے جس کی حرمت کے لیے وہ پچھلے 70 سال سے لڑ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ مشترکہ لائحہ عمل اپنائیں، اور اس کے نتیجے میں اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کو ایک سخت میسج جائے، بہت ضروری ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر امریکہ کو سمجھ آئے گی، ابھی آپ نے یوکرائن میں دیکھا ہے کہ آج یورپ اکٹھا ہو گیا ہے، فرانس اور انگلینڈ مل کر امریکہ کے اس فیصلے کے خلاف آج بہت بڑی ایک ان کی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں برطانوی ایک چیز سمجھ سے بالا تر رہا ہے، وہ یہ کہ ٹرمپ کی MBS کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑی اچھی دوستی رہی ہے، تو پھر MBS اس سلسلے میں پرو ایکٹیولی رول نبھائیں اور وہ ٹرمپ صاحب سے اگر بات کریں۔ جی آمنہ، میرا خیال یہ ہے کہ MPS کو ہی لیڈ لینی پڑے گی اپنے اہم کردار اور اہم رول کی وجہ سے، لیکن
ٹرمپ کے بارے میں یہ بات آپ جانتی ہیں کہ وہ 1 منٹ میں وہ جو ہے اپنے دوست اور دشمن بھی بدل لیتے ہیں اور وہ ایک دم سے اپنا اظہار خیال کرنے سے نہیں ہٹتے ہیں. سو MBS ابھی ان کی گڈ بک میں اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے تھے، اور وہ ان کو یہ شو کروا رہے ہیں کہ آپ کچھ کریں گے تو ہم آپ کے لیے مزید آپ ہماری گڈ بکس میں آئیں گے. لیکن MBS کے لیے ٹرمپ کی گڈ بکس میں جانا یا ٹرمپ کی دوستی اہمیت نہیں رکھ سکتی ایز کمپیئر ٹو غزہ کے مسلمانوں کا مستقبل اور مسلمانوں پوری امت مسلمہ کا یہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے جس کو پوری امت کو مل کر ہینڈل کرنا ہوگا. اور امریکہ کا دباؤ ہے، لیکن باقی دنیا جو ہے چاہے وہ چائنا ہو، رشیا ہو، یورپ ہو، وہ بھی اس معاملے میں غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. صرف اس دباؤ کے اندر نہ آنے کی صورت یہی ہے کہ آپ پوری دنیا کو پیغام دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ امریکہ کا یہ ایک ناقابل عمل اور ایک ایسا منصوبہ ہے جس کو کسی حالت میں بھی مانا نہیں جا سکتا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یورپ اس میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو. بالکل. آئرلینڈ میں بہت بڑا احتجاج اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں، کل ڈبلن میں بھی ہم نے دیکھا. تو یہ وہاں سے بھی ایک پریشر پایا جا رہا ہے، امریکہ کے اپنے اندر سے ایک پریشر پایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے نیریٹو سے ہٹ جائیں گے. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جنگیں بند کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جس بیس پہ انہوں نے ایک یہ ووٹ اپنا وہاں سے لیا تھا، وہ چاہے مسلمز ہوں، ان کو بھی ایک امیدیں ان سے جڑی ہوئی تھی جس وقت ٹرمپ انتخاب کی دوڑ میں تھے. اور ساتھ ہی ساتھ پینسلوینیا کے مسلمانوں سے انہوں نے وعدہ کیا پوری جو ان کو جو سوئنگ سٹیٹ میں جو مسلمانوں کا فیصلہ کن ووٹ ہے وہ اسی شرط پہ ملا کہ فلسطینیوں کے مسئلے کا پرامن حل کیا جائے گا، نہ کہ ان کو بے دخل کر دیا جائے گا. خود امریکہ کے اندر بڑی سخت اس وقت تحفظات ہیں، اور اس کا جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو اندازہ نہیں ہے. ان کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگا. لیکن مسلمانوں کی استقامت اور جو ہے وہ ضروری ہے کہ مل کر جواب دیا جائے، اکٹھے ہو کر. تھینک یو سو مچ. حامد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا اہم موضوع ناظرین جس پر بات کرنے کے لیے موجود تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی جو حکومت تھی اس میں بھی سب سے بڑی وہاں پر جو ہم نے دیکھا تھا ان کو جو بیک لیش آیا تھا یا ناپسندیدہ جو طرز عمل آیا تھا وہاں کے لوگوں کی جانب سے، جو ان کی جانب سے ایک رسپانس آ رہا تھا، وہ اسی بیس پر آ رہا تھا کہ جو غزہ کی سچویشن بنی تھی، جو فلسطین میں سچویشن بنی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بائیڈن کا جو ووٹ تھا وہ تیزی سے گرا تھا، اور لوگوں کا جو شفٹ تھا، انٹرسٹ تھا، وہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب بڑھ گیا تھا. ایک اور سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. مصطفیٰ قتل کیس کے حوالے سے کڑیاں ملنے لگی ہیں. کراچی کے لاپتہ نوجوان مصطفیٰ کے حوالے سے گزشتہ دنوں نہایت ہی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی خبریں سامنے آ گئیں، جس میں مصطفیٰ کا قتل اپنے ہی دوست کے ہاتھوں ہوا. دوستی جانی دشمنی میں کیسے بدلی، یہ سوال تاحال اپنی جگہ پر قائم ہے. اس کیس میں بہت سے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں، اور جن خدشات کا ذکر مصطفیٰ کی والدہ نے ہمارے شو میں کیا تھا وہ سچ ثابت ہوئے ہیں. 23 سالہ نوجوان مصطفیٰ عامر 6 جنوری کو اپنی گاڑی میں ارمغان کی رہائش گاہ پہنچا ضرور، لیکن زندہ واپس نہیں آ سکا. ارمغان نے مصطفیٰ کو اپنے گھر بلایا، بہیمانہ تشدد کیا اور انتہائی بے رحمی سے اس کا قتل کر دیا. مصطفیٰ کو قتل کر کے ارمغان نے مصطفیٰ کی لاش کو گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر ہب لے گیا، اور وہاں مصطفیٰ کی لاش کو گاڑی سمیت ہی جلا دیا گیا. یہ انکشافات ارمغان کے ساتھی شیراز نے دوران تفتیش کیے ہیں. ارمغان کے گھر سے لیے گئے جو بلڈ سیمپلز ہیں وہ مصطفیٰ کی والدہ کے DNA سے میچ کر گئے ہیں. مصطفیٰ کی والدہ کا اہم بیان بھی اس حوالے سے سامنے آیا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مصطفیٰ کے قتل میں ایک لڑکی ملوث ہے جس کا نام مارشا شاہد ہے. مارشا شاہد نے ہی میرے بیٹے کو قتل کروایا ہے. مصطفیٰ عامر کی والدہ نے عدالت میں مقتول کی قبر کشائی کی درخواست کے لیے اجازت کے لیے درخواست دی تھی، جس کو منظور کر لیا گیا. مقتول مصطفیٰ کی والدہ کہتی ہیں کہ قتل پوری منصوبہ بندی سے کیا گیا ہے. آخر کالے شیشوں اور بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی ہب تک کیسے پہنچی؟ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ قتل میں کوئی اور ملوث ہے. مصطفیٰ کی والدہ SSP علی حسن کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کر گئی ہیں. یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ مصطفیٰ عامر کیس میں نااہلی اور غفلت برتنے پر SHO درخشاں SIO اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ تفتیش کے ASI کو معطل کر دیا گیا. اب اس کیس میں مزید کیا میں کہا تھا کہ انویسٹیگیشن پہنچی ہے، اور فزیکل ریمانڈ کے حوالے سے ہم جو دیکھ رہے تھے کہ وہ نہیں دیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں، اس کی بھی بات ہوئی. کیا پیش رفت ہوئی ہے اسی پر بات کرتے ہیں. بول نیوز کے نمائندے محمد کاشان ہمارے ساتھ ہیں. کاشان، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ملزم کے ریمانڈ کے حوالے سے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ سندھ ہائی کورٹ میں ہیئرنگ اس سلسلے میں ہونے جا رہی ہے، وہاں پر بھی بات ہوئی فزیکل ریمانڈ کی؟ بہت شکریہ. بالکل، دیکھیں، ملزم ارمان کے جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج سندھ ہائی کورٹ میں
समाअत हुई थी, जिसमें कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजिर मेहदी, केस के तफ्तीशी अफसरान समेत दीगर अफसरान जो है वो अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने मुलजिम अरमान को पेश करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमान को कल पेश करने का हुक्म दिया है। मुलजिम को सुबह 9:30 बजे अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत का यह भी कहना है कि अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत के रजिस्ट्रार को भी रिकॉर्ड के हमरा कल पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई है। कल मुलजिम को पेश किया जाएगा। जबकि मुस्तफा आमिर जो है उनकी वालदा की जानिब से जो अदालत में दरखास्त दायर की गई थी, उस फैसले से भी समाअत आज हुई। अदालत में तफ्तीशी अफसर की कबर कुशाई की दरखास्त जो थी उसको भी मंजूर कर लिया। अदालत ने हेल्थ सेक्रेटरी को भी मेडिकल बोर्ड। अच्छा, एक चीज है काशान, हम देख रहे थे कि इनकी वालिदा बारहा उनकी नॉमिनेशन पे ही अरमगान के घर छापा मारा गया, रेड हुई, फिर उनको वहाँ से पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और वो बारहा कहती रही कि मैंने जो 2-3 नाम थे सबसे ज़्यादा डाउट इन पर था और वही हमने देखा कि बाद में जो इंकशाफात हुए तो कातिल वही निकले। लेकिन अब वो कह रही हैं कि इसमें और भी लोग मुलविस हैं, ख़ास तौर पर एक नए किरदार मार्शा शाहिद की वो बात कर रही हैं ताल्लुकात की। तो ये इस किरदार के हवाले से पुलिस का क्या कहना है? इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस मामले में? लेकिन जो उनकी वालदा की जानिब से बताया गया था मार्शा शाहिद जिससे 4 साल मुस्तफा का रिलेशन रहा, उस हवाले से उनकी वालदा ने भी गुज़िश्ता रोज पहले कहा कि लड़की जो है उसको अमेरिका फरार करा दिया गया। जब हमारी तफ्तीशी हुकाम से बात हुई तो तफ्तीशी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि मार्शा शाहिद से बयान जो है इस केस के लिए बड़ा अहम है, जबकि इस केस में मुलविस 12 जनवरी को बैरून मुल्क वो मार्शा शाहिद चली गई है। हुकाम के हवाले से कहना है कि इंटरपोल के जरिए रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसका बयान तफ्तीश के लिए इंतहाई अहम साबित होगा, जबकि लड़की से 12 बार रब्ता करने की कोशिश भी की जा रही है। और पुलिस हुकाम की जानिब से, तफ्तीशी हुकाम की जानिब से इंटरपोल जो FIA का सेक्शन है उसकी खिदमत लेने का भी फैसला किया गया है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम देख रहे थे कि जो अरमगान है इसके वालिद की भी एक वीडियो सरफेस हो रही है सोशल मीडिया पर, उस पर भी काफ़ी बहस हो रही है कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वो थ्रेटनिंग वे में जज के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है? क्या मौक़िफ़ है? क्या कार्रवाई की जाएगी उनके अगेंस्ट भी? अगर पुलिस तफ्तीशी हुकाम का यही कहना है कि जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनके बेटे अरमान मुगैरी को पेश किया गया तो उस टाइम पे उन्होंने वहाँ बड़ी बदनज़मी करी, वो डायरेक्ट जज से मिलना चाह रहे थे, जबकि पुलिस हुकाम ने उनको बड़ा समझाने की भी कोशिश करी। तो पुलिस हुकाम और तफ्तीश इदारे ये कहते हैं कि इनके वालिद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि एक सिटिंग जज के खिलाफ उन्होंने मुगालजात वहाँ पर हमने देखा कि वो वीडियो में भी आ रहा है बकरे, वो डायरेक्ट वो कह रहे कि मेरे बेटे का केस चल रहा है, मैं डायरेक्ट जज से मुलाकात करना चाहता हूँ। पर जज से उनकी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने पुलिस हुकाम जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, जो कि जज की हिफाजत में मामूर होते हैं, उनको उन्होंने मुगालजात बके। तो पुलिस काम का भी कहना है कि शामिल तफ्तीश में इनके वालिद को भी शामिल तफ्तीश जो है वो किया जाएगा। ठीक है, यानी अब इनके वालिद को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया काशान, हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नज़र रखिएगा ताकि हम इस केस के हवाले से मज़ीद भी अपने अगले प्रोग्राम्स में बात कर सकें। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।